अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। नून लीग के अंदर किसका बयानिया चलेगा? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मफामत का या फिर नून लीग के तायात कायद नवाज शरीफ की मजामत का? ये वो सवालात हैं जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से शहबाज शरीफ के जेल से बाहर आने के बाद से अपनी उनकी जो मफामाना कोशिशें हैं उससे जो वो सियासी माहौल को ठंडा करने की सरगर्मियां कर रहे थे उसके बाद से उठे हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के दरमियान दूरियां दूर करने और ताकत के दीगर मराकज़ को मफामत का पैगाम देने की कोशिश की, जो कि उनकी भतीजी और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के मिजाज के थोड़ा सा खिलाफ है। लेकिन इसे भी शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि अभी उनके बड़े मौजूद हैं। उनका राइट है, शी इज़ नाउ अ पॉलिटिशियन, टाइम इज़ ऑन हर साइड, और अवाम जो हैं वो अपना फैसला करेंगे। उनको पूरी तरह मरियम को, और आई एम टेलिंग यू, चाहे वो हमजा है वो जो 21 महीने जेल काट के आया है, चाहे कोई और हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी अवामी खदमत के लिए जो उनके बेहतरीन जो उनको लोग हैं वो मैदान में उतारें और फिर अपना अवाम फैसला करेंगे। तो मरियम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे, और टाइम इज़ ऑन हर साइड, टाइम इज़ ऑन हमजा साइड। उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनके वालिद बैठे हैं, वो स्टेट्समैन, वो ग्रूम करेंगे। लेकिन मरियम नवाज जो अपने चचा की मफामत के बयानिए को मानने को तैयार नहीं है, वो ना सिर्फ शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में वापस लाने की कोशिशों की राह में भी रुकावट बनकर खड़ी है, बल्कि पार्टी सदर के मफामत के बयानिए को भी मुसलसल रद्द कर रही हैं। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। मरियम नवाज की बातों को मुसलसल उनकी पार्टी के अहम अरकान जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, वो भी सेकंड करते रहते हैं। लेकिन साथ ही पार्टी के अंदर बयानिए की इस कन्फ्यूजन पर लोग खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और राना तनवीर जैसे सीनियर पार्टी रहनुमा जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते नवाज शरीफ से गुजारिश की कि कोई क्लियर गाइडलाइन हमें दे दें, ये कन्फ्यूजन दूर करें। इस तमाम सूरत हाल के बाद बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आखिरकार पार्टी में किसका बयानिया चल रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस तमाम मामले पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून रहनुमा और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो कि आप भी थक चुके होंगे इस सवाल से कि जी मजामत का बयानिया है या मफामत का बयानिया है, लेकिन हमें जो बाहर बैठ के ये कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्या आपको अंदर बैठ के उतनी ही कंफ्यूजन नजर आ रही है बयानिए की इस जंग में? नहीं, मेरा ख्याल है मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता कि अंदर बैठ के किसी को कितनी कंफ्यूजन है, बट इट्स अ वेरी फाइन लाइन जो मुज़ाहमत और मुफाहमत की हम जब बात करते हैं, खेल के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करते हैं। एक तो ये है कि मुज़ाहमत क्यों? मुज़ाहमत इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, और 2017 में जो पनामा का केस शुरू हुआ और फिर जहाज से जिस तरह से सफ़र हुआ और डिस्क्वालिफिकेशन और रेफरेंसेस और जेल तोड़ फोड़ बलूचिस्तान में, फिर इलेक्शन 2018 का जिस तरह से करवाया गया और फिर उसके बाद जेलों में डाला गया, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो अगर हम उसके बारे में खड़े होके चीख के गिला करें तो लोग उसको मुज़ाहमत ही कहते हैं। हम अगर पाकिस्तान के हर कोने में जाके इस चीज़ का जिक्र करें कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि रेफरेंसेस फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है नैब को, और ये भी डायरेक्ट करती है कि जी इसको इतने महीनों में इसका फैसला होना है, और ये भी करती है कि मॉनिटरिंग जज ऊपर लगाया जाता है, और ये भी होता है कि जी एक जज जो है उसको मिसकंडक्ट पर उस ट्रायल से फारिग कर दिया जाता है अपने कैरियर से, लेकिन वो जजमेंट तो बरकरार रहती है। सो ये गिले शिकवे तो हम करेंगे, और अगर ये करने का मतलब ये है कि ये मुज़ाहमत की सियासत है तो सो बी इट। मुफाहमत क्या है? हम साथ में ये भी कहते हैं कि हम ये तो नहीं कि हमको तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं और जंग हम कर रहे हैं और हम किसी के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर नैब अपने हथकंडे ख़त्म कर देता है, नैब तो बेचारा खुद नहीं कर रहा है, लेकिन उनसे जो करवाया जा रहा है और हमें इंसाफ मिलना शुरू होता है, मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना शुरू होता है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है लड़ने की?
اگر الیکٹورل پروسیس میں کوئی دھاندلی نہیں کی جاتی ہے جیسے 2018 کے الیکشن میں کی گئی تھی, اگر اس قسم کا ماحول کیا جاتا ہے کہ ایک سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے دروازے روکے جاتے ہیں پاور میں آنے کے لیے, تو پھر تو مزاحمت ہی ہوگی نا. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھروں میں گھس کے بیٹھ جائیں اور ڈر جائیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی اگر ہم بات کریں گے تو اس کو مزاحمت سمجھا جائے گا. سو اٹس اے ویری تھن لائن بٹوین دا ٹو. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, یہ تو میں آبویسلی وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی بھی جو پوزیشن ہے, اگر آپ شہباز شریف میں یہ بھی بتا دوں, میں ایک اور میں کر دوں, ایک خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے میاں نواز شریف کا ذکر کیا تھا مریم نواز کے حوالے سے اور دوسرے لیڈرز کے حوالے سے, بٹ مریم نواز ایک عورت ہیں اور انہوں نے کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا کبھی, کوئی انہوں کے اوپر کوئی لگ ہی نہیں سکتا کہ جی انہوں نے کرپشن, بھائی انہوں نے پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا تھا. واٹ شی از ڈسکوالیفائڈ فار پتہ نہیں 10 ایئرس فار واٹ, 2 دفعہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے فار واٹ. اب ایک خاتون کو جو اتنی بڑی لیڈر ہے جس کے بارے میں آپ ٹکز نہیں چلا سکتے تھے اتنے سال تک, جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کیمرے کے سامنے, تو ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہم وہ مانگ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے, اور پھر ہر روز نئے کیسز بنائیں گے تو پھر ہماری طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا. وہ جس طرح مریم نواز نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, اگر ہم گھر پر بیٹھ جائیں گے تو پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دے گا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب, میں اسی پہ آ رہا ہوں, وہی میں آپ سے کوٹ کر رہا تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہمارا بیانیہ بالکل ٹھیک ہے. بیانیہ مزاحمت مفاہمت کی میں بات نہیں کر رہا کہ جی نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا جو آپ نے گنوا دیا ہے, کرپشن مقدمات جو 2018 کے الیکشن میں ہوا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اب تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ہمیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے. وہ پھر نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ کنفیوژن آ جاتی ہے جو کہ صرف میاں نواز شریف صاحب دور کر سکتے ہیں. آپ تو کنفیوز نہیں لگ رہے, لیکن باقی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے میرا خیال ہے ضروری ہے. تو میاں صاحب کیا اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلے جو ہفتے 1.5 ہفتے سے ہم جو چینلز پہ بیٹھ کے ہم نے شین سے نون نکال دیا, نون سے شین نکال دی, میاں صاحب کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ آپ ان کے بھی ترجمان ہیں, ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ دیکھیں ایک تو بڑا کلیئر ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور کوئی بھی بیٹھ کے پرائیویٹ میں بھی بیٹھ کے یہ اس چیز پر کویسچن نہیں کرتا کہ کس کا فیصلہ اس پارٹی میں چلے گا. وہ چلے گا میاں نواز شریف کا فیصلہ, کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں جو ووٹ دیتے ہیں وہ میاں نواز شریف کے نام پر ووٹ دیتے ہیں. اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ بیانیہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ گجرانوالہ میں انہوں نے بڑا سخت ترین بیانیہ دیا تھا میاں نواز شریف نے, اس کے بعد جب فیبری سے لے کے اب تک جتنے الیکشن ہوئے پچھلے 2-3 مہینے میں, پاکستان کے کونے کونے میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پڑے. بلوچستان, کے پی, سندھ اور پنجاب ملا کے سب سے زیادہ ووٹ میاں نواز شریف کے نام پر پڑا ہے. اس سب بیانیے کے بعد, اس سے پہلے بھی پڑتا تھا اور اب بھی یہ پڑا ہے. اچھا زبیر صاحب, ان کا بیانیہ لے کے چلی تھی مریم نواز. زبیر صاحب آپ نے یہ کنفیوژن بالکل اس وقت ایٹ لیسٹ میری ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آگے چلنے کے لیے پھر پی ڈی ایم میں بھی جو بیانیہ ہے یا باقی ہے اس کو بڑا کلیئر کٹ ایک لائن کہ ایٹ لیسٹ شہباز شریف صاحب کو بھی, وہ پارٹی کے صدر ہیں, لیکن انہیں بھی یہ اندازہ ہو جائے اور باقی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جی جو میاں صاحب کا 2018 سے بیانیہ چلا آ رہا ہے وہی ہے. ہم نیشنل انٹرسٹ اور ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن پہلے آپ انتخابات کرائیں. مطلب ایک کلیئرٹی آ جانی چاہیے میاں صاحب کی طرف سے باقی پارٹی کو بھی. آج جو آئی ہم اسی کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور اس کے بعد جو بھی الیکشن کے مسائل ہوں گے اس کو تسلیم کیا جائے, اور سٹیزن بالادستی ان دا ریئل سینس جیسے آئین میں لکھا گیا 73 میں, اور جیسے قائد اعظم کا وژن تھا, جیسے قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان میں سٹیزن بالادستی ہو, کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی بات نہیں ہوئی. گراؤنڈ ریالٹی تو پھر ہر چیز پہ وہ آ جاتا ہے, اور ہم بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. صرف تفصیل کی ہوتی ہے, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرنی نہیں ڈفرینسز آ جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا. ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا پیرامیٹر جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے, آئین کی بالادستی. اچھا زبیر صاحب, یہ جو
پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے لیے نون لیگ جو ہے وہ شہباز شریف ہے اور ہم ادھر ہی کریں گے, اور شہباز شریف صاحب بھی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ ان کے ساتھ اب مل کر اکٹھی کریں گے. تو یہ جو میاں صاحب نواز شریف صاحب کی بات اگر مانی جائے گی, پی ڈی ایم تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی, پیپلز پارٹی کے لیے وہ چیپٹر اے این پی کے لیے کلوز ہو چکا ہے. تو یہ پھر دو کشتیوں میں نون لیگ کیسے سوار ہوگی؟ یہاں پہ بھی آپ کو کلیئرٹی لانی پڑے گی کہ ادھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے, انہوں نے جو کیا, ادھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو یہ کنفیوژن بھی دور ہونی چاہیے ذرا. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو یہ پالیٹکس میں اتنی کلیئر لائنز نہیں ہوتی ہیں کہ بچوں کی طرح کلیئرٹی ہو کہ جی کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. آپ ایک کرکٹ میچ T20 بھی کھیلنے جاتے ہیں تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ کپتان کی اسٹریٹجی ہے کیا. کبھی یہ کئی دفعہ چھکے چوکے مارنے کے لیے کہتے ہیں, کئی دفعہ ڈیفینسو پوزیشن لینے کے لیے کہتے ہیں. اسمبلی کے اندر ایک ریکوائرمنٹ اور بالکل ہے, اور خاص طور پر یہ بجٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ایک حکومت جو اس وقت حکومت وقت ہے وہ ایک بجٹ دینے جا رہی ہے, اور ہمارا فرض ہے ایز این اپوزیشن پارٹی ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ 22 کروڑ عوام کی جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر ہمیں جو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں باشمول پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کے اس کا مزاحمت کرنی پڑے گی. اگر اس قسم کا بجٹ آتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا کہ جس میں عوام پر اور بوجھ ڈالا جائے گا, اور مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے گا, اور ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا, اور وہ چیزیں کی جائیں گی جو پاکستان کے مفاد میں نہیں اور خاص طور پر پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ سب ہم اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اے این پی کے ساتھ پارلیمنٹ سے تعاون کریں گے. سیپریٹ اسٹرکچر, سیپریٹ پلیٹ فارم, وہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے ہے, اور اس کی جو پالیٹکس ہے اسمبلی کی پالیٹکس سے مختلف ہے. ٹھیک. زبیر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ 3.9% پروجیکٹڈ جو جی ڈی پی ہے اس سے مسئلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کو؟ کیونکہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے, آپ کا جو ریمیٹنسز ہائی ریکارڈ تعداد میں آ رہی ہیں, پھر آپ کی جو 3 جو فصلیں ہوئی ہیں کپاس کے علاوہ وہ ساری پلس میں ریکارڈ فصلیں ہماری ہو رہی ہیں. روپے کو دیکھ لیں, ادھر ہی انہوں نے اس کو ڈیویلیو نہیں ہونے دیا پچھلے 8-9 مہینے کا اگر روپے کا وہ دیکھیں. تو یہ سارے اشاریے اور فگرز اگر اچھی طرف جا رہے ہیں, نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے 3.9 گروتھ سے؟ ہوگی آرٹیکل میرا آیا میتھ آف اکنامک ٹرن اراؤنڈ, اور سب سے پہلے بات یہ عادل کہ جب تجزیہ کیا جاتا ہے اکنامک پرفارمنس کا تو وہ پورے پیریڈ کا کیا جاتا ہے کہ چند مہینوں کو اٹھا کے نہیں کیا جاتا. تو ہمارے 3 سال پہلے اور CPI کے 3 سال جب تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی خراب پوزیشن ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پروٹیکٹ سلیکشن. پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا پرسوں, اٹھا کے کہ جی مبارک ہو پوری قوم کے 4000 کا ہدف کراس ہے. اب ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جب حکومت میں آئی تھی تو انسپائٹ آف ایکسٹریملی لو انفلیشن, بیکاز انفلیشن از اے ڈائریکٹ کنٹریبیوشن, جتنی زیادہ انفلیشن ہوتی تو اتنے لوگوں کو ٹیکس کلیکشن ہونی ضروری ہے. انسپائٹ آف لو انفلیشن ہم نے 20% گرو کیا 3 سالوں میں, ٹھیک, اور اس کی وجہ سے 5 سال میں ہم نے ڈبل کیا ٹیکس. اب ان کے 3 سال میں جو ٹوٹل گروتھ ہوگی, ٹوٹل گروتھ انہیں کے اضافہ اگر دین کے مکمل کیے جائے وہ ہوگی تقریباً 16-17%, یعنی کہ 5%, 6% پر ہے. اگر یہ 5-6% کو لیا جائے اور تجزیہ کیا جائے CPI کی پرفارمنس کا, ہم تو وہ لیں گے نا, ہم تو جون کا جب نہیں کا کوئی رزلٹ نہیں دیکھ کے کریں گے. اسی طرح سے جو آپ نے گروتھ ریٹ کی بات کی کہ 3 سال میں جو گروتھ ریٹ اگر 3.94% مان بھی لیا جائے اور 3 سال کا لیں ایوریج تو 1.8% گروتھ ریٹ 3 سال بھی بنتی ہے. کیا پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی ان امپلائمنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان یہ ایوریج گروتھ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہم نے کیوں 4% سے اوپر لے گئے تھے پہلے سال؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تجزیہ کرنا, اکنامک انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان دا کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ 3 اہداف ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بنیادی ہوتے ہیں جسے 22 کروڑ عوام فیس کرتے ہیں. پہلا مہنگائی, ریکارڈ مہنگائی ہے, پرائم منسٹر بھی ڈینائی نہیں کرتے. پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں, پورے خطے میں. دوسری ان امپلائمنٹ, 50 لاکھ لوگ پچھلے 3 سال میں نوکری سے نکالے گئے ہیں. 50 لاکھ لوگ کچھ کام نہیں ہوتے.
اور پاکستان جیسی لیبر مارکیٹ میں جس کی پاپولیشن گروتھ ہے اس کے حساب سے 15 سے 20 لاکھ آپ کو ہر سال جاب کریٹ کرنی پڑتی ہے. چلے محمد زبیر صاحب تھینک یو. تیسرا جی بتائیے. پاورٹی. ٹھیک. غربت کی اسکیم سے ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے اپنے 5 سال دور. انہوں نے 3 سال میں 2 کروڑ لوگوں کو نیچے دکھائی. اب آپ خود پوچھ لیں کسی کی جا کے کہ وہ اکنامک پالیسی جو پی ایم ایل این میں 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے تھے وہ زیادہ اچھی ہے یا یہ حکومت جو پہلے نیچے دیکھتی ہے اور پھر یہ 7 پروگرام پڑھاتی ہے. ٹھیک. چلے محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بتا ایک بریک کا جس کے بعد پیپلز پارٹی سے متعلق محمد زبیر صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی کہ کیا معاملہ ہے جو ان کی پارٹی میں کنفیوژن چل رہی ہے مفاہمت کی اور مزاحمت کی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. پھر پی ڈی ایم کے معاملات پر بات ہوئی. پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے, کیا سوچ رہی ہے. پی ڈی ایم کا تو مستقبل تقریباً پیپلز پارٹی مائنس پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم بن چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کیا سوچ رہی ہے. کل ایمل ولی اور بلاول بھٹو کی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے جو ہم نے زبیر صاحب کے سامنے بھی رکھا کہ پی ڈی ایم میں آپ لوگ ساتھ نہیں چل سکتے لیکن بجٹ کے معاملے پر پھر آپ لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں پر بھی ایک کنفیوژن دکھ رہی ہے. پوچھیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے, پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب. یہ شہباز شریف آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں, ہم اسمبلی میں ان کے ساتھ چلیں گے بھی. پی ڈی ایم آپ ساتھ جانے کے لیے نہیں تیار. جس طرح نون لیگ کنفیوز ہے وہاں پر پیپلز پارٹی بھی یا تو اب نون لیگ کو چھوڑ دیں بالکل مکمل اور یہاں ان کے ساتھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل, جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اپوزیشن جماعتیں ان کا ہمیشہ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں اور ہم نے حکومت کا جو ہے وہ ٹف ٹائم اگر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دینا ہے, بجٹ کے خلاف ووٹ کرنا ہے, بجٹ پہ ٹف ٹائم دینا ہے اور کوشش ہوگی کہ ہم بجٹ نہ پاس ہونے دیں, تو اس میں جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو اور شاید ہم ان کے جو حکومت کے الائز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں کہ ہم اس کو پاس نہ ہونے دوں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جس دن ووٹنگ کا دن میٹر کرتا ہے کہ ووٹنگ کے دن کون سے پارٹی کتنے ممبر پروڈیوس کرتی ہے. ہم آج کہتے تو ہیں کہ ہم خلاف ہیں لیکن ووٹنگ کے دن ہم کتنے ممبر لے کے آتے ہیں, ہمارے ممبر کتنے حاضر ہیں کتنے غیر حاضر ہیں, یہ بہت میٹر کرتے ہیں. بجٹ والے دن کی بات کریں, بجٹ کی جو ووٹنگ کے دن پاس ہونے کے دن. اچھا نارملی ہوتا ہے, پچھلی دفعہ بھی ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم نہ ہونے دیں لیکن ووٹنگ کے دن بہت سے ممبران جو ہیں وہ غیر حاضر بھی تھے. اچھا لیکن اب جہاں تک آپ کی پی ڈی ایم کی بات ہے, دیکھیں پی ڈی ایم ایک اور چیز ہے. پی ڈی ایم میں ایک ایشو ہوا تھا جس میں ہمیں انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی تھی. ہم نے کہا تھا ہم کوئی یہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہے, ہم کسی کے نہیں دیں گے آپ ایکسپلینیشن, وہ اس پہ ہمارا وہ ہے. دوسری یہ تھا کہ یہ چیز روٹیشن بھی تھی کہ ہم اس کو روٹیٹ کریں گے عہدوں کو بھی. لیکن ابھی تک مولانا صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں, کل بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ ہماری بات مانی جاتی ہے جو ہماری سی سی کی تھی اور روٹیشن چیز چلتی ہے تو ہم واپس آنے کو تیار ہیں, ادروائز نہ ہی سمجھیں. ٹھیک. اچھا یہ مطلب بس پی ڈی ایم کا چیپٹر کلوز کر دیں. اور ایک اور چیز ہے, پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا اتحاد تھا, 2 جماعتیں اگر ایگزٹ ہوتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم نہیں ہوتی, یہ ہم خیال جماعتیں ہو سکتی ہیں. یہ پی ڈی ایم کا نام تو دیکھیں اے آر ڈی اور ایم آر ڈی. نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اب, آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کے کیا, اے این پی کو ساتھ لے کر کچھ اور چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر آپ اپنا وہ کریں گے؟ دیکھیں ہم اے این پی کو ساتھ لے کر اور باقی ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر ہم اپنے احتجاج تحریک کہیں, حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا وہ کہیں, ہم بالکل ہم کریں گے. کدھر سے ٹف ٹائم؟ قومی اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے, صوبائی میں آپ کی نہیں ہے, صرف سندھ میں آپ کی گورنمنٹ. ٹف ٹائم کیا ہے گورنمنٹ کو؟ کیا ٹف ٹائم یہ ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, میں ان سائڈ پارلیمنٹ کی تو ہم تمام جماعتوں کے لیے ہمارے جلسے جلوس شروع کر دیں گے آپ. احتجاج تحریک دیکھیں جو ایشوز ہیں اس میں ہم پالیٹکس کریں گے. ابھی دیکھیں اب بجٹ جو آ رہا ہے, جو اب انہوں نے بجٹ میں جو کام کرنا ہے, یہ تو ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ بڑا فرینڈلی بجٹ دیں گے, لیکن یہ بجٹ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا. کیونکہ ابھی صاحب اگر 10 جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی جلسوں جلوسوں میں, پیپلز پارٹی اے این پی کیا کر رہی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹف ٹائم ہم نے دیا تھا. ہمارا جو لائن آف ایکشن تھا یا ایکشن جو پلان تھا وہ بڑا کامیابی سے جا رہا تھا. جلسے ہوئے, ہم نے کہا کہ ہمیں ضمنی الیکشن لڑنا ہے. ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیں 11 میں سے 10 سیٹیں اپوزیشن جیتی. اس کے بعد ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا, اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کرنا تھا, اس کے بعد ہم نے اور مہنگائی مارچ جو تھا, اور اس کے بعد ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جانا تھا, اور آخری حربہ ہمارا جو تھا وہ استعفے تھے. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پر جب بات ہوئی لانگ مارچ کی اور ساتھ استعفے نہیں کر گئے, ہم نے کہا پہلے جمہوری طریقہ تو اپنائے نا, آپ کیوں عدم اعتماد کی تحریک سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کا جو بیان ہے کہ میری خواہش ہے
اور میری پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے, تو بات ادھر ہی ختم ہو گئی. اچھا, شہباز شریف آپ کو قابل قبول ہے, آپ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نون لیگ اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں. اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے اور شہباز شریف کا نام فلوٹ ہو جاتا ہے ایز اے وزیر اعظم, پھر بھی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک جب آئے گی تو ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے, اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں میجورٹی نون کی تھی, لیکن سینٹ میں انہوں نے کہا آپ گیلانی صاحب کو وہ کریں, تو ہم بیٹھیں گے متفقہ طور پہ ایک نام لے کے آئیں گے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہوگا چاہے کسی اور کو ہوگا, تو ہم لے آئیں گے اس کو. لیکن وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے اس طرف نہیں جانا, مریم صاحبہ جو کہتی ہیں, وہ تو سیاست ہی الگ کر رہی ہیں. اس وقت پارٹی کا پریزیڈنٹ تو جو بھی ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہے نا, لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ جو بھی کرے, ہم نے تو پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے. اچھا, بلاول صاحب خود کیا کہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقہ ہے, آئے عدم اعتماد کی تحریک ہم پنجاب میں بھی پیش کریں. آپ دیکھیں نا پنجاب میں کیا حال ہو رہا ہے, پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو دس سے کنڈی صاحب 4 ایم پی اے 5 ایم پی ایز, ایک ایم این اے اور ایک ایم این اے سے لوگ وزیر اعظم بنے ہیں. اور منظور بھٹو صاحب جب وزیر اعظم بنے کتنے ایم پی ایس ان کے ساتھ؟ وہ تو آپ, لیکن پیپلز پارٹی کے 4-5, وہ کیا آپ کیا مدد کریں گے پنجاب میں ان کی؟ کیا چیز ہم بہت مدد کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ٹاسک دیں, جیسے ہم نے گیلانی صاحب کو بنایا سینیٹر, اس طرح ہم ان کو چیف منسٹر بنا کے دیں. اچھا, وہ گیلانی صاحب کو جو چیئرمین شپ والا معاملہ تھا وہ عدالت میں لے کے جانا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, وہ آپ اپڈیٹڈ نہیں, وہ اس میں جو ہے جو ڈبل بینچ ہے وہ انہوں نے نوٹس ایشو کیے تھے, اس کے بعد 2-3 دن پہلے ان کی پیشی بھی تھی, ابھی اعلان پیشی ہم اس کے اوپر کورٹ میں گئے ہوئے ہیں آلریڈی. نہیں, وہ اپڈیٹڈ میں ہوں, اتنا تو مجھے پتا ہے, لیکن اس طرح سے شور نہیں مچایا جا رہا جس طرح مچانا چاہے تھے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے ہم سے وہ چھینا گیا ہے. ہم عدالتوں میں تو دیکھیں, ہم عدالتوں میں پیش ہو کے اپنا کیس لڑیں گے, عدالتوں میں جج کے سامنے ہم شو تو نہیں کر سکتے یا نعرہ بازی تو نہیں کر سکتے, وہاں پہ تو وکیل لڑیں گے اور وہ کریں گے. وہ ہمارے وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پہ لڑ رہی ہے, ہمارا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ وہاں سے سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, بلاول صاحب کی یا زرداری صاحب کی آخری کوئی رابطے میاں صاحب سے یا مولانا صاحب سے, مولانا صاحب سے رابطوں میں؟ نہیں, زرداری صاحب نے فون کیا تھا جب وہ بیمار تھے, مولانا صاحب ان کے بیمار پرسی کے لیے فون, اس کا تو ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آخری رابطہ جو بلاول صاحب کا تھا جب ان کو انڈائریکٹلی انویٹیشن آئی تھی, تو اپنی پارلیمانی جو ڈیلیگیشن تھا بلاول صاحب نے بھیجا, تو خود وہ ملک سے باہر تھے, انہوں نے پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجا اور وہ جو ہے وہ گئے تھے. تو یہ ہمارا رابطہ ہے. کیونکہ اگر بلاول صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب جو ہیں ان کو روٹیشن سے اب وہ ہٹ جانا چاہیے, تو تعلقات اس کا مطلب کہ ان کے آپس میں ٹھیک نہیں ہے. نہیں, اور بھی چیزیں ہیں, دیکھیں ایکسپلینیشن, دیکھیں آپ نے ہمیں سے تو ایکسپلینیشن مانگا, لیکن آپ نے اس جماعت کی لیڈر سے ایکسپلینیشن نہیں مانگا جس نے کہا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت جائے, اور وہ کہہ رہے کہ نہیں 5 سال پورے کرے. تو آپ تو حکومت گرانے کے لیے, اس نے جو اسٹیٹمنٹ اس پہ تو شو کاز نوٹس نہیں ایشو ہوا یا ایکسپلینیشن ایشو نہیں ہوئی. کیا یہ شو کاز اور ایکسپلینیشن صرف پیپلز پارٹی کے لیے تھی؟ اچھا کنڈی صاحب, ایک بنیادی سا سوال, اور ایک اور چیز جو بات کرتے ہیں, جو ان کے جو سینٹر ہے مردان کا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سینیٹر ہے اور جو گروپ بنا ہے 4 لوگوں کا, وہ سینٹر تو MLN کا ہے. کیا انہوں نے شو کاز نوٹس دیا اس کو؟ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ انہوں نے غلط کام کیا اور اس کو آپ ڈیسیڈ کریں؟ ٹھیک, تو پروسیس ہے نا, تو وہ بھی نہیں کیا. مجھے ایک بڑی بنیادی سا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ 10 جماعتوں کا اتحاد بنا حکومت کو ہٹانے کے لیے, اب ایک دوسرے پہ آپ توپیں برسا رہے ہیں. خان صاحب تو مزے سے اپنی حکومتیں آپ نے تو عوام کے لیے کہا تھا کہ عوام پس رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کیا آپ ذرا چیک کریں, وہ جو توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے, جو کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی مطلب چند لوگوں کے پر تھا, وہ انہوں نے لوگوں کو رخ ہماری طرف پھیر دیا. اور اب پیپلز پارٹی کی بات ہے کہ ہم روزانہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو, ہم اپنے لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں, اور ہم بھی وہاں سے رخ آپ کی طرف ہو گیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے ان کی؟ مجھے کیا پتا, وہ تو زبیر صاحب کہہ رہے کہ ہم نے پنڈی کے ساتھ صلح کر لی ہے. وہ تو کہہ رہے تھے, خود ہی انہوں نے آن ریکارڈ کہا تھا, شاید آپ کے پروگرام میں تھا. آپ کی بھی صلح ہوگی, لڑائی وڑائی تو نہیں تھی کس کے ساتھ؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم نے کون سی بندوقیں اٹھائی ہوئی دوسری کا؟ دیکھیں یہ مطلب آپ کی صلح ہی تھی. صلح کی بات نہیں ہے, دیکھیں وہ ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہر کوئی کام ہے. ہم تو کہتے ہیں پوزیشن کے تمام جماعتوں کے لیے ہمارے آج بھی دروازے کھولیں, آئے جو حکومت کا مقابلہ کرے ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جانے کا. سازین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آزادی رائے کی بات کریں گے, اور کچھ جرنلسٹ پر جو حملے ہوئے اسلام آباد میں. اسلام آباد کو خطرناک ترین شہر آج کل سمجھا جاتا ہے صحافیوں کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب اور سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ
ویلکم بیک ناظرین. کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ کیا آزادی اظہار کا حق بلا خوف و خطر استعمال کرنے کی آزادی ہے؟ کیا ملک میں جبری سینسرشپ کا کوئی وجود ہے؟ ان حوالوں سے ملک میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک طرف حکومت ہے جن کا ماننا ہے کہ ملک میں میڈیا بالکل آزاد ہے اور کسی کے بولنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور لوگ بہت کچھ بول سکتے ہیں. After day, month after month, that your government isn't protecting journalists and isn't protecting freedom of speech. I will obviously contest this claim because, Pakistan is probably one of the freest state as far as media is concerned. It's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen. And I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face. اس حوالے سے گزشتہ دنوں حکومت نے قومی اسمبلی میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل زور و شور سے پیش کیا اور اس کا بھرپور کریڈٹ بھی لیا جاتا رہا. پھر گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس بھی وہ لا رہے ہیں صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس میں سب سے بڑی کنٹروورسی یہ ہے کہ ہم رائٹ دینا چاہتے ہیں جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں ان کو کہ وہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے یا مالکان ہیں ان سے اگر کانٹریکٹ وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل میں جا سکیں. کہ اس وقت ہماری پریس کونسل ہے جو کہ اخباروں کو ڈیل کرتی ہے، اس کے بعد ہمارا پیمرا ہے جو الیکٹرانکس کو ڈیل کرتا ہے، اور پی ٹی ہے جو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتی ہے. 4-5 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو اس وقت ہیں ان کو ہم مرج کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن میں تاکہ ایک افیکٹو ریگولیشن جو ہے وہ آ سکے. پورا جوڈیشل فورم ڈال رہے ہیں جس میں آپ پیمرا کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اپیل کر سکیں گے. اب حکومت تو سب اچھا کی بات کر رہی ہے لیکن جو سینئر صحافی ہیں میجورٹی میں جو ہے وہ ہو گئے یا اپوزیشن ہوگی وہ حکومتی موقف ماننے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے مجوزہ جو حکومتی آرڈیننس ہے اس کو مسترد کر دی ہے. سینیٹر شہری رحمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت اس اتھارٹی کے تحت میڈیا کی مزید سخت نگرانی کا منصوبہ بنا رہی ہے. ان کے بقول اس کے بعد میڈیا کے جو ادارے ہیں یا تو وہ ریاستی ترجمان بن جائیں گے یا وہ بند ہو جائیں گے. جبکہ نون لیگ کی سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق حکومتی مجوزہ جو آرڈیننس ہے اسے انہوں نے آمرانہ اور جابرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک اور آن لائن صحافت کی اظہار رائے کی جو آئینی آزادی ان کو ہے اس کو دبانے کے لیے ایک اعلی کار، اس کو ایک آلہ بنا رہے ہیں. دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ملک کے دیگر علاقوں کو تو چھوڑیے، صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ چند ماہ کے دوران 3 صحافیوں پر حملے ہوئے، مگر کس نے کیے، کیوں کیے، آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا. وزیراعظم عمران خان 2019 میں یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کے دور میں میڈیا آزاد ہے، اس سے پہلے ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. The Pakistan media, in my opinion, is even freer than the British media. There is the media in Pakistan, is not just free but sometimes out of control. Nawaz Sharif's time, the previous Prime Minister, he had journalists beaten up. Asif Zardari, people were petrified of him. People would disappear. In my time, I went to the legal channels, I reported it to the media, I went into the court. All I'm saying is that what the media in Pakistan is, you will not find a media like that. لیکن دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2020 اور 21 کے دوران صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک شہر اسلام آباد رہا. ایسے میں یہ حقائق خود حکومتی دعووں کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کے حوالے سے تحفظ کے دعوے پر خدشات اور سوالات پائے جاتے ہیں. اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق وزیر اطلاعات اور جاوید جو اس کالمسٹ ہیں، اس معاملے پر کافی وہ لکھ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں. جاوید جبار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید جبار صاحب، آپ سے ہم شروع کریں گے. سر، خان صاحب کا ہم نے جو اس وقت ایک کلپ سنایا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا رہا، زرداری صاحب کے دور میں صحافیوں کو اٹھایا جاتا رہا، میرے دور میں ایسا بالکل نہیں ہوگا.
فیکٹس اور فگرز جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. اور سر ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک عرض بھی یہاں پہ یہ کروں گا کہ جس صحافی کو مارا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو صحافی ہے ہی نہیں, دوسرا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہی دم کہ جی وہ فلاں نے مار دیا, اس نے مار دیا, یہ ڈرامے کر رہا ہے. تو یہ سچویشن سر اس پہ آپ کی ٹیک لیں گے پہلے. دیکھیے میں بہت شدید مذمت کرتا ہوں کہ کوئی شخص بے شک وہ صحافی ہو یا نہ ہو اس پر جسمانی تشدد کرنا, اسے دھمکی دینا یا اس کے خاندان والوں کو دھمکی دینا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. رہی بات کہ کیا ماضی میں حملے ہوئے ہیں آزادی پر, بالکل ہوئے ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سول سیاسی جمہوری منتخب حکومتوں کے دوران ایسے حملے ہوئے ہیں. میں کبھی نہیں بھول سکتا, 20-21 سال اب ہو گئے ہیں, جناب نواز شریف صاحب کی دوسری دور حکومت میں نجم سیٹھی صاحب کو جس بڑے برے انداز میں گھر میں گھس کر لوگوں نے ان کو کڈنیپ کیا کہ ان کے اوپر کوئی چارج لگایا جائے. دوسری طرف اسی سال میر شکیل الرحمان کے ساتھ میں شامل ہوا, احتجاجی پروسیشن ہم نے نکالا کیونکہ سیڈیشن کی بنیاد پر کیسز تھریٹن کیے جا رہے تھے ان کے خلاف, ملیحہ لودھی کے خلاف, اور دیگر اور ایسے معاملات ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کچھ تضاد اس میں ہے. ایک طرف ضرور آزادی ہے ہمارے پاس, لیکن یہ یاد رہے کہ کچھ پابندیاں ہمارے پاس ہیں اور وہ پابندیاں حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. ایک ہے سماجی پابندی, کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سماج میں اخلاقیات ہماری ثقافت کے تحت ہم نہیں کہہ سکتے. عام پبلک مذہب کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر ہم بہت ہائپر سینسٹیو لوگ ہیں, فرقے کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر. پھر کچھ ریاستی قوانین ہیں جو پابندی رکھتی ہیں, چاہے جائز ہو ناجائز ہو, منتخب حکومتوں نے اس کو جائز کیا. اور آخری جو پابندی ہے اور جو سب سے زیادہ فکر مند ہے وہ ہے کوئرسو اور انڈسکلوزڈ پریشر. ریاست کے حصے یا سماج کے کچھ حصے جو دھمکی دیتے ہیں. ایک دیہات میں اگر کوئی صحافی نے ہمت کی, اگر لوکل جو پاور فگر ہے, چاہے وہ زمیندار ہو چاہے وہ اثر رکھنے والا شخص ہو, تو وہ بیچارے اکیلے صحافی کو, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے, دار صحافی ہے اور وہ بدعنوانی کو رپورٹ کرتا ہے کسی دیہات سے, کسی چھوٹے گاؤں سے, تو وہ نشانہ بنتا ہے ریاست کا نہیں بلکہ مقامی سطح پر اختیار رکھنے والے لوگوں کا. تو ایک ملٹیپل قسم کا ایک انوائرمنٹ ہے ہمارے ملک میں جو پابندی رکھتا ہے, لگاتا ہے آزادی اظہار پر. ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں مکمل 100% آزادی ہو, یہ ناممکن اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کچھ حدود ہمیں خود اختیار ہم کرتے ہیں تاریخی طور پر, اور یہ بڑا مناسب ہے ہماری ثقافت کے مطابق اور ہمارے اخلاقیات کے مطابق. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد اسی موضوع پر ہم ہمارے معزز مہمانوں سے گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. مظہر عباس صاحب, آپ نے سنا جاوید جبار صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, مختلف ادوار کے بارے میں بات کی اور موجودہ جو ڈیفرنٹ پریشرز ہیں. سر یہ جو نئی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس پر کافی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, لیکن اوور آل جو سچویشن بن گئی ہے مظہر عباس صاحب, بڑا مشکل ہو گیا ہے صحافیوں کے لیے کام کرنا اس طرح کے انوائرمنٹ میں. شکریہ شاہد. اپنا میں جاوید جبار صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے, دیکھیں جاوید جبار صاحب نے ادوار بتائے, انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ واقعات ہوئے تھے, کراچی میں 6 اخبارات بند ہوئے تھے, ایسے بے شمار واقعات ہیں. لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, اس میں اور جو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اس میں فرق اب صرف اتنا آ گیا ہے کہ حکومت کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ واقعہ کیا ہو گیا ہے.
हुकूमत को भी ये नहीं पता होता कि वाकया करने वाला कौन है। आपका चैनल ऑफ एयर हो जाता है, आप पैमरा के चेयरमैन को फोन करें, उसे नहीं पता होता कि चैनल किसने ऑफ एयर किया। आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को फोन करें, वो उसको नहीं पता होता कि किसने चैनल ऑफ एयर किया। ये तो फिर सिविलियन दौर की बात है। परवेज मुशर्रफ के दौर में 3 नवंबर 2007 को जब चैनल ऑफ एयर हुए थे, तो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को मैंने फोन किया, गालिबन इफ्तिखार रशीद साहब थे, कि चैनल ऑफ एयर हो। उसने कहा मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा आप चेक करें, चैनल्स पूरे पाकिस्तान में ऑफ एयर हो गए। तो यहां सबसे बड़ा मसला यह है कि दबाव डालने वाला, उठाने वाला, चले आपने अभी डिनाई किया सत्तूर के वाक़े को, मुझे नहीं पता उसके फैक्ट्स क्या हैं, वो जिसने भी किया है उसको गिरफ्तार होना चाहिए और चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन कराची के एक रिपोर्टर का आपको याद है, अली इमरान का, जिसने ये मज़ार कायद वाला वाक़या हुआ था, उसने जो है वो आईजी के घर वाली वीडियो कहीं से हासिल करके लीक कर दी थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? किसी ने कोई जवाब देगा उसका? किसने अगवा किया था? कौन ले गया था? किसने छोड़ा? नोटिस की बात करते हैं, ये देखें, ये नोटिस हैं पैमरा के, ये अभी के नहीं है, और इतने ही नोटिस और भी पड़े हुए हैं मेरे पास। ये सिर्फ मुख्तलिफ चैनल्स को देखिए। पहले जमाना होता था सेंसरशिप का, कि आप गवर्नमेंट, पता होता था गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दी है, खबर नहीं छप सकती। फिर आया था जमाना प्रेस एडवाइस का, कि जी फोन कर देते थे कि ये खबर आप इस पेज पे छापें, ना छापें, वो कर लें। अब जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा स्कैरी हैं फॉर द जर्नलिस्ट। जो लापता हो जाता है, उसके बाद जब वो वापस आता है, तो उसके काम करने की रफ्तार आप देख लें, उसकी एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। अभी आप देखें ना, आप अभी देख लें, आप एक चैनल ने एक एंकर को ऑफ एयर कर दिया, हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया। क्यों? यानी जिस माशरे में, अच्छा, इसमें मज़हर साहब यहाँ पे अर्ज ये है कि वो चैनल ने अभी तक खुद ऑफिशियली ये नहीं कहा कि उन्होंने किया है, लेकिन ये जो जावेद जब्बार साहब ने यहाँ पर एक बात की सर, कि जो एक समाजी कदगने हम पर होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर मज़हर साहब थोड़ा सा आपसे क्विक सा आंसर लेके फिर जावेद जब्बार साहब की तरफ जाएंगे कि क्या हम सहाफ़ियों को एक एब्सोल्यूट आज़ादी तो नहीं होती, कुछ तो हमें भी कुछ दायरा कार और वो होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए? 100% एग्री करता हूं। ये तयन कौन करेगा? इसको डिफाइन कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन किया जाए? मेरे लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ द डे की जो पॉलिसी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती। इसको आप इस पैरामीटर्स को डिफाइन तो करेंगे ना, आप इन पैरामीटर्स को। कोई तो एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन हम क्यों चाहते हैं मुल्क में, कि एडिटर्स के इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एडिटर जिम्मेदारी लेता है वाकई की। वो कहता है कि आप मुझे बुलाएं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अपने मेरे रिपोर्टर ने जो छापा है वो दुरुस्त है, क्योंकि एक चीज फिल्टर होके जाती है। तो हम कभी भी नहीं कहते कि जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम कोई चीज होती है, हम कभी भी नहीं कहते। और आप क्राइसिस में देख लें, कॉन्फ्लिक्ट्स में देख लें, पाकिस्तान के मीडिया ने रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। मिसालें दे सकता हूं मैं, और जो लोग इररिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे थे उनकी भी मिसालें दे सकता हूं। तो इस तरीके से ये बात करना, हम कभी भी रेगुलेशन, अब ये जो मीडिया, अभी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात आई, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, इसको बाय एंड लार्ज मीडिया ने भी वेलकम किया, सबने। ऑल ऑफ अ सडन आप ले आए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट है तो आप उसको इंप्लीमेंट करवाएं, वेज बोर्ड को इंप्लीमेंट करवाएं, इंप्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल, आप सबको मर्ज। और हमारे सबसे बड़ा, और ये मज़हर साहब जो नया मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसी पर जावेद जब्बार साहब, मज़हर साहब को आपने सुना, बड़ा तफसीली उन्होंने जवाब दिया। ये जो एक समाजी कदगने होती हैं, और उन्होंने खुद कहा कि एब्सोल्यूट आज़ादी की तो बात नहीं कर रहे जर्नलिस्ट, लेकिन ये जो हो रहा है, उठाना, मारना, इस तरह से करना, फिर सामने आते नहीं है किसने किया, कैसे किया। सर ये चीजें जो हैं, एक तो ये कदगनों का तयन कौन करेगा, आप इस पर काफी काम भी कर चुके हैं। दूसरा सर जो अहम मसला है वो ये है, जो सोशल मीडिया के आने के बाद
اب جو بندہ یوٹیوب پہ ولاگ کرتا ہے وہ جرنلسٹ بن جاتا ہے, اور جو بندہ جسے جو آف ایئر ہو گیا یا جسے مارا پیٹا گیا یا جسے اٹھا لیا گیا اسے کہا جاتا ہے یہ تو صحافی ہے ہی نہیں. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ نہیں دیکھیے, بڑے واضح طور پر میں نے ابتدائی لمحات میں نے عرض کیا تھا کہ میں شدید مذمت کرتا ہوں تشدد کی اس طرح کسی بھی صحافی پر یا کسی بھی شخص پر. ناجائز غیر قانونی تشدد کرنا, دھمکی دینا, یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسے مذمت کرنی ہے, اس کی تحقیق ہمیں کرنا چاہیے, اور اگر ریاست کے کوئی حصہ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو بھی احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. دیکھیے, بات ہے ریگولیشن کی. میری رائے میں ریگولیشن یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی استعمال کرنا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. برطانیہ میں ایک وقت آیا تھا جہاں بی بی سی پر پابندی تھی کہ وہ آئی آر اے کے رہنماؤں کی اوریجنل آواز براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے. آواز خبر الگ بات, لیکن ان کو یہ بھی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنی آواز سے عوام سے رابطہ کریں. کئی سال کے بعد وہ منتخب ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں. تو یہ آزادی اور پابندی یہ ایک دنیاوی ایک مسئلہ ہے اور ایک چیلنج ہے. ہمیں چاہیے کہ اسے 3 ستون پر دیکھیں. ایک, جو ریاست ایک منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے اتفاق رائے کے ساتھ بحث و مباحثے کے بعد ایکسٹینسو کنسلٹیشن کے بعد قانون کی شکل میں کرے, نمبر 1. نمبر 2, ذرائع ابلاغ خود بھی تو اپنا سیلف ریگولیشن کرے, کیونکہ صحافت الیکٹرانک میڈیا کے دور میں بالکل بدل چکی ہے. پرنٹ جرنلزم کی ایک اور نوعیت تھی, الیکٹرانک میڈیا جرنلزم کی ایک اور نوعیت ہے. دونوں کچھ ہم آہنگ بھی ہیں, کنورج کرتے ہیں, لیکن اس صحافت کو پابند بنانا کچھ اخلاقیات پر, کچھ پروفیشنل ویلیوز پر, یہ سیلف ریگولیشن کی بات ہے. اور بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سیلف ریگولیشن میں چاہے وہ تجارتی پہلو ہو چاہے وہ پیشہ ورانہ پہلو ہو, میڈیا کے مالکان اور میڈیا کا جو کانٹینٹ ہے اسے سیلف ریگولیشن کرنے میں بہت کمزوری دکھائی گئی. تیسرا میری نظر میں ہونا یہ سوشل ریگولیشن, عوام کے ذریعے, اس کے ذریعے نہیں کہ کوئی پریشر گروپس قائم کریں. اور جس طرح کراچی میں ایک دفعہ ایک بدترین واقعہ ہوا جہاں اخبارات کے مالکان باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے ایک خاص محلے میں کراچی کے, کہ وہاں پر اس وقت کے قائد سے معاہدہ کرنے کے لیے کہ جی آپ اجازت دیں کہ ہمارے اخبارات کو بانٹنے کا یہ ایک سہولت ہو, ایک آزادی ہو. اس بدترین حال پر ہمارا سماج پہنچ چکا تھا. آج کل تضاد یہ ہے کہ بجائے سوشل ریگولیشن کے, جہاں ذمہ دار سول سوسائٹی گروپس کے ذریعے بار ایسوسی ایشن, ٹیچرز ایسوسی ایشن, ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز, پرائیویٹ سیکٹر ایسوسی ایشنز, یہ بھی اپنے اپنے قدروں کو نمایاں کریں کہ بھئی ہماری نظر میں کیا ہونا چاہیے رول. جاوید جبار صاحب, مظہر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے.